तो वी वर अमंग द फर्स्ट फ्यू जो कि स्टार्टअप वीज़ा पे मूव हुए थे कनाडा. इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक. अमूमन लोग ये सोचते हैं कि पहले हमें कुछ मिल जाए फिर हम आगे देंगे. आई ऑलवेज ट्राई टू गिव फर्स्ट. इस तरह की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुझे ऑनलाइन ही मिलती हैं. की इंग्रेडिएंट देखूं आपकी सक्सेस और आपकी इनोवेशन में, वो था क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी एंड प्रोएक्टिवनेस. जैसे हम वो मार्केटिंग में बात करते हैं ना, पुल एंड पुश मेथड, वही चीज़ के जस्ट पुल इट टुवर्ड्स यू, जस्ट लुक फॉर इट. हम लोग 5 बहन हैं. ये आवाज़ें थी बैकग्राउंड में, पैसे बनाने में लगी हुई है, ये तो काम कर रही है, तो शादी कैसे होगी, ये होगा. ये बिल्कुल था क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का ये. आई फाउंड माई हस्बैंड. तो उस वक्त मेरी मदर ने यही कहा कि इफ़ यू आर हैप्पी वी आर हैप्पी. मैं बहुत डाउटफुल थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ इतने छोटे बच्चे को छोड़ के. एंड ही वॉज द वन हु पुश मी कि आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट. एक औरत कामयाब होती है तो वो 10 लोगों को रोल मॉडल दे रही होती है, एग्जाम्पल दे रही होती है, उनको होप दे रही होती है कि वो भी ये कर सकते हैं. कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या कुछ बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है बहुत ही रिच हो, आप तो ही आप हो सकते हैं. इसीलिए हम एलिवेटर पिच की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि भाई 3-4 लाइनों में जो भी आपका बिजनेस है आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि उसको आपकी बात समझ में आ जाए. आप उन्हें क्या बताती हैं कि बड़ा सोचें? तो फंस नहीं जाते होंगे, कैसे बड़ा सोचें? जो शख्स लाख कमा सकता है वो करोड़ भी कमा सकता है. भाई ये नहीं ज़िंदगी का मकसद है. हाउ डू यू गेट इन टच विद सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन? Your network is your net worth, to be very honest. I create women only networks. और ज़रूरी नहीं कि आपने मिलने जाना है. हम आपकी या तो प्रोफेशनल ग्रोथ हो या फिर आपको कुछ नई लर्निंग मिले या फिर वो ऐसे लोग हों जो कि कल को जिनसे आप कनेक्ट करके आपके बिजनेस को फ़ायदा हो. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब फैसल एंड वेलकम टू हर स्टोरी विद ज़ैनब फैसल. आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हैं who's coming all the way from Canada. She is not only an angel investor, but she's a startup investor for multiple companies. ये खुद भी multiple companies भी चलाती हैं and she is currently at the forefront president and founder of Canada Startup Association and Insta Startups. Tehmina, thank you and welcome to the show. Thank you, Zena, for the introduction and thank you for inviting me. We are very very thankful कि आप all the way from Canada आई हैं, all the way from Canada to Karachi and मैंने सुना कि आपका बहुत ही ये एक whirlwind trip across पाकिस्तान और मिडल ईस्ट रहा है. जी बिल्कुल, माशाल्लाह. In last 30 days I think I have visited 2 countries and 9 cities. माशाल्लाह माशाल्लाह. और I hope it was very successful. Mashallah, it was spiritually weak. Mashallah, I did Umrah and after that, it's a mashallah, very successful business trip as well. बिल्कुल. तहमीना, आपके बारे में जब मैंने सुना और आपकी रेजिलियंस सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्राइक की, क्योंकि आपने हर मौके पे एक अपॉर्चुनिटी समझी और उसको बहुत फुल 100% एफर्ट के साथ आपने चीज़ों को अचीव किया. थोड़ा सा मुझे अगर आप अपने बारे में बताएं. देखिए, यस, मेरे ख्याल से जो भी एवरी हर्डल विल ब्रिंग्स यू एन अपॉर्चुनिटी, एवरी चैलेंज. तो आई थिंक मेरे ख्याल से मेरा यही मंत्रा रहा कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप ओवरकम करें. आई बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. वी आर 5 सिस्टर्स. तो और कि जब हम थे उस वक्त कि जब भी कोई पहले सुनता था कि आप 5 हैं, सबसे पहला होता था 5 बहनें हैं, जो इस तरह की बात होती, भाई कोई नहीं है. तो वो पहली सिंपैथी और इस तरह की चीज़ जो है ना, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स, तो आई थिंक कि वो एक कॉन्फिडेंस बन गया कि जो आपको कुछ करके दिखाना है. कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका कोई भाई नहीं है. और मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को भी देती हूँ कि हमें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं गया और हमेशा हमें यही कहा गया कि द वर्ल्ड इज़ द प्ले ग्राउंड फॉर यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो वो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से हमें रेस किया गया और हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई और कॉन्फिडेंस दिया गया, तो उसकी वजह से हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रहा और हमेशा यही कोशिश की कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व करें और आगे बढ़ें. और दैट्स व्हाई आई एम इनटू स्टार्टअप स्पेस कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. बिल्कुल बिल्कुल. और जो आपकी जर्नी मैंने थोड़ी समझी आपके साथ, तो आपका स्टार्ट आपने मुझे बताया कि आपने बहुत यंग एज से काम करना शुरू किया. जी बिल्कुल. मेरे ख्याल से जब फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज एट इट वाज द एज ऑफ 12. और वो भी इसी तरह से था कि जैसे बताया कि वी बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. तो मुझे आज तक याद है कि देयर वाज अ डे कि माय फादर केम होम फ्रॉम हिज ऑफिस और पता चला जी जॉब से वो टर्मिनेट कर दिया गया है ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीज़न. एंड जैसे पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा, किस तरह से होगा. तो दैट डे आई डिसाइडेड आई हैव टू डू समथिंग. सो
اسٹارٹنگ وتھ ٹیوشن. اور جیسے کہ میں انٹیریئر ڈیزائنر بائی مائی پروفیشن, تو میں بڑی کریٹیو تھی, تو یو نو آئی اسٹارٹڈ میکنگ ڈفرنٹ تھنگس, اسٹارٹڈ سیلنگ ٹیوشن. تو جو بھی جس طرح سے آپ میں ارن کر سکتی تھی, مجھے یہ تھا کہ مجھے کسی سے پیسے نہیں مانگنا پڑے, یو نو اپنے پیرنٹس پہ کوئی برڈن نہ ہو. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. آئی ڈڈ, میں نے کبھی کوئی جاب نہیں کی, بٹ آئی آلویز ڈڈ سو مینی تھنگس اینڈ فیلڈ مینی ٹائمس. آفٹر دیٹ میرے خیال سے جب میں نے انٹر کیا, میٹرک کیا, اس کے بعد سے آئی ایم کنٹینیوسلی ورکنگ. ٹیوشن پڑھائے, اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آئی واز کریٹیو, چیزیں بنائیں, اور اپنے ہی کالج میں کورسز کروائے, ٹیچنگ کی. اس کے بعد جو ہے وین آئی واز ڈوئنگ ماسٹرز, اگین آئی فاؤنڈ این اپارچونیٹی. ایک چیز جو میں سب کو بتاتی ہوں کہ آئی آلویز لک فار اپارچونیٹیز. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم ناٹ 100% شیور کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی, بٹ آئی اسٹل اپلائی فار اٹ, آئی اسٹل ٹرائی فار اٹ. تو جیسے نارملی جیسے اکثر خواتین کے اندر, کیونکہ میں خواتین کے ساتھ بہت کام کرتی ہوں, تو وی ہیڈ دس, یو نو وی ہیو دس امپوسٹر سنڈروم, کہ اگر ہمیں 70% بھی لگتا ہے ہم نہیں کر سکتے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ڈفرینٹ تھی میرے اندر, کہ اگر مجھے لگتا تھا کہ 50% بھی میں یہ کر سکتی ہوں, تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ میں لرن کروں, اور پھر میں وہ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں. تو اسی طرح سے پھر یہ جرنی چلی, اور پھر میں نے ماسٹرز کیا, ساتھ میں کام کرتے کرتے پھر آئی اسٹارٹڈ اے جاب. وائی جاب کر رہی تھی, اسی وقت آئی گاٹ این اپارچونیٹی ٹو اسٹارٹ مائی اون بزنس. میں نے بزنس اسٹارٹ کر دیا. آئی واز ویری ینگ, اور جب میں بزنس میں, تو آئی گیٹ اے چانس ٹو وزٹ دبئی, تو دبئی آنا جانا شروع کر دیا. آئی میٹ مائی ہسبینڈ دیئر اینڈ وی گاٹ میرڈ اینڈ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ود ہم. ہم نے نئی کمپنی بنائی 2008 میں. آئی ہیڈ مائی فرسٹ ڈاٹر, ماشاء اللہ. آئی ہیو 3 kids, الحمد للہ. سو پھر ریسیشن آیا, تو دین می اینڈ مائی ہسبینڈ ڈیسائڈ کہ ابھی کیا کریں. تو پھر یو نو کیا کریں ان اے سینس کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نیو. تو وی ڈیسائڈ ٹو کم بیک, اینڈ اٹ واز مائی ہسبینڈز آئیڈیا کہ وی شوڈ سرو آور کنٹری ایز ویل. تو 2010 میں ہم پاکستان واپس آئے, اور ہم نے فوڈ انڈسٹری لگائی. اگین نیو چیلنج, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی ایکسپیرینس نہیں, مگر یہی کہ ہم نے سوچا ہم کر سکتے ہیں. تو لرن کر کے, پڑھ کے, اینڈ گوگل از یور بیسٹ فرینڈ, تو وہاں سے چیزیں سیکھ کر ہم نے ماشاء اللہ انڈسٹری لگائی انسٹا فوڈس کے نام سے. اور الحمد للہ انسٹا فوڈس کے ذریعے ہی ناؤ آئی ایم ان کینیڈا. آئی موو ٹو کینیڈا آن اے اسٹارٹ اپ ویزا ان 2018. ماشاء اللہ, زبردست. ہاؤ انٹرسٹنگ کہ شروعات کی ایز این انٹیریئر ڈیزائنر, اور پھر آپ فوڈ انڈسٹری میں آئیں. پھر فوڈ انڈسٹری کے بعد آپ ایک کنسلٹنسی, ویریس کنسلٹنسیز چلا رہی ہیں, 1-to-1 بھی, آرگنائزیشنس کو بھی, اور خود فاؤنڈ بھی کیا, اور ایک نئے ملک میں, اور بلکہ تیسرے نئے ملک میں. سو کیونکہ کافی عرصہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے مڈل ایسٹ میں بھی گزارا, اور آپ نے بہت زبردست, آپ کو ایکسپوجر ملا اس میں بھی. اور اس سے پہلے بھی ایز این انٹیریئر ڈیزائنر آپ نے وائل اسٹڈینگ آپ نے کئی سارے پروجیکٹس کو بھی پکڑا. جی بالکل, وہ یہی چیز ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی اپارچونیٹی آپ کے پاس آ رہی ہو نا, آپ اس کو اویل کریں, جو میں بار کہتی ہوں. اور جیسے آپ یہ جو اسٹارٹ اپ کے سسٹم کے اندر, تو ان 2015 جب ماشاء اللہ ہمارا بزنس پیک پہ تھا, تو ایک اور چیز جو ڈفرینٹلی میں نے کی, کیا جیسے کہ میری بیٹی بھی تھی, اس کو بھی ساتھ میں میں آفس لے کے جاتی تھی. اور پھر دین یو نو آئی ہیڈ مائی سیکنڈ چائلڈ ان 2010 اور تھرڈ ان 2016. تو 2015 کے اندر میں وی ور ایٹ پیک of our business and at my career also. So I started an organization called Connected Women Pakistan, and I started working with women to help and support them کہ with the responsibilities کہ جو آپ کی فیملی کو بھی آپ کو دیکھنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, and at the same time you are ambitious اور اپنے کیریئر کو بھی پرسو کرنا چاہتی ہیں. how you can do that, because میں یہ سمجھتی ہوں کہ if I can do, anyone else can do, and I just wanted to extend my hand and support فار دوز وومین جن کو یہ اپارچونیٹیز نہیں تھیں یا ان کا سپورٹ سسٹم نہیں تھا. تو 2015 سے وہ آرگنائزیشن جو ہے, ہم نے پہلے تو ایز اے فیس بک کمیونٹی اسٹارٹ کیا, پھر پراپرلی اس کو رجسٹر کروایا. ابھی بھی وہ میں کینیڈا میں ہوں, اٹس اسٹل ورکنگ. اور اس میں ہم نے وی ہیلپ وومین ہاؤ ٹو work remotely while sitting at home, taking care of your families with tech skills, soft skills. آپ کس طرح سے ریموٹ ورکنگ, ابھی تو کووڈ کے بعد اتنا یہ ٹرینڈ آیا ہے, اور وہ ہم 2018 سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اور ماشاء اللہ وی ہیو سو مینی سکسیزفل کیس اسٹڈیز جس میں ہم نے ویمن کو ہیلپ کیا, اینڈ دے آر رننگ ناؤ سکسیزفل بزنسز. تو ایک تو یہ ایکسپیرینس آلریڈی میرے پاس تھا.
ود ورکنگ ود وومین اور لوگوں کو ہیلپ کرنے کا. اور اسی لیے جب میں کینیڈا میں گئی اگین, جب پاکستان میں آئی تو نئی چیز, تو آئی تھنک کہ چیلنجز فیس کرنا اور دوبارہ وہی بات کہ جو بھی چیلنج آ رہا ہے آپ نے اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے, کیونکہ جو بھی چیلنج آتا ہے وہ اپنے ساتھ اپارچونیٹی بھی لے کے آتا ہے, اور ایک نئی لرننگ اپارچونیٹی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو سیکھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اسی طرح جب میں کینیڈا میں تو ایک تو پہلی بات ہے کہ 2018 میں جب میرے ہسبینڈ نے فرسٹ ٹائم یہ آئیڈیا پیش کیا, آئی واز ویری ریلیکٹنٹ, آئی اسٹیٹ اوے ریفیوز, کیونکہ دیکھیے میں نے کہا بھائی 2 بار ہم اسکریچ سے اپنی زندگی اسٹارٹ کر چکے ہیں, اینڈ وائی تھرڈ ٹائم, اب میں نہیں جاؤں گی, اب میں کچھ نیا نہیں کروں گی. آئی ایم ویری ہیپی ہیئر, بچے بھی سیٹل ہے ماشاء اللہ, ہمارا کام اتنا اچھا چلا ہے, تو وائی ناؤ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خود جائیے اور آپ دیکھیے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ وہ وزٹ کر چکے تھے, میں کینیڈا نہیں گئی تھی, تو آپ جائیے اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہم کر لیں گے. تو اگین اس وقت پھر یہ ہوا کہ دیر واز این ایگزیبیشن ہو رہی تھی وہاں پہ, تو میں نے کہا میں ایسی گھومنے تو نہیں جاتی, میں ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کر لیتی ہوں. اپلائی فار اٹ, الحمد للہ ہو گیا, اس میں ایکسیپٹنس آ گئی, اینڈ اگین آئی ٹریول الون فار این ایگزیبیشن, اور وہاں پہ جا کے میں نے ایگزبٹ کیا, اینڈ آئی فال ان لو ود دا کنٹری, کیونکہ ہم نے جیسے ساری دنیا وزٹ کی ہوئی ہے, میں حجاب کرتی ہوں, جیسے آپ دوسری کنٹریز میں جائیں تو وہ ایک لک ہوتی ہے ریسزم کی, لوگ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, تو مگر وہاں پہ اٹ واز ویری ویلکمنگ. آئی ریئلی لائک دا کنٹری, جو لوگ بہت ویلکمنگ ہیں, اینڈ آئی ریئلی لائک دا اپارچونیٹیز آلسو جو کہ ہمارے بزنس کے لیے وہاں پہ تھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آئی گیٹ آن بورڈ, اور پھر ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ہمارے پاس کیا اپارچونیٹیز ہیں, کیا ویز ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے بزنس کو کینیڈا لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ دین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اسٹارٹ اپ ویزا, جو کہ اسی وقت 2018 میں ایک نئی اسٹریم اسٹارٹ ہوئی تھی. تو پھر اسٹارٹ اپ ویزا کا پتہ چلا, اور پھر میں دوبارہ گئی, آئی میٹ وتھ پیپل, اور ہم نے بزنس کے لیے سارا پلاننگ کی, کہ پلان یہ تھا کہ جو ہماری فیکٹری ہے یہاں پہ, وہاں پہ ہم مینوفیکچرنگ کریں گے, پروڈکٹس کو ہم کینیڈا لے کے جائیں گے, اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے وی ول برنگ اٹ بیک, تو ہمارے ایکسپورٹ ہوگی اور اپارچونیٹی بڑھے گی. اینڈ کووڈ ہیپنس اگین, وہ سارا پلان جو ہے آپ کا وہ ڈسٹربڈ ہو گیا. اور تو پھر کیونکہ آئی ایم اے ورکہولک, اور بینگ این انٹرپرینر آپ ہمیشہ اپارچونیٹی دیکھتے ہیں, تو وی ور امنگ دا فرسٹ فیو جو کہ اسٹارٹ اپ ویزا پہ موو ہوئے تھے کینیڈا. تو پیپل اسٹارٹ آسکنگ کہ کیسے گئے, کیا ہوا, کیا پروسیجر تھا, تو آئی اسٹارٹڈ ہیلپنگ پیپل, اینڈ آئی فاؤنڈ کہ بینگ این انٹرپرینر کہ یہ تو ایک گیپ ہے مارکیٹ کے اندر, آپ کو اس کو ویل کرنا چاہیے. تو آئی اسٹارٹڈ مائی بوتیک کنسلٹینسی انسٹا اسٹارٹ اپ کے نام سے, جس میں ہم اینڈ ٹو اینڈ سولوشن دیتے ہیں کہ اگر آپ کا بزنس ہے تو اس کو آپ کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے, اس کے لیے کیا ریسورسز آپ کو چاہیے, اور اگر آپ کا بزنس نہیں ہے, یو آر سیزن پروفیشنل, اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ بزنس میں انٹر ہوں, یو ہیو اے انٹرپرینر مائنڈ سیٹ, مگر آپ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو وی ہیلپ یو. ہم آپ کو بزنس پلان, مارکیٹ ریسرچ, MVP ڈیولپمنٹ, وہ سب کچھ ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں. تو وہ جو 2 سال کووڈ کے تھے, اگین آئی ٹک این, اس کو میں نے ایز این اپارچونیٹی لیا. آئی لرن آئی ڈن اے لاٹ آف کورسز, ورک شاپس اٹینڈ کی, والنٹیئر کیا بہت زیادہ میں نے, جسٹ بیکاز ٹو لرن دا ایکو سسٹم. کیونکہ جب آپ والنٹیئر کرتے ہیں تو آپ کو مانیٹری بینیفٹ تو نہیں ہو رہا, بٹ دیر از اے لاٹ آف لرننگ دیٹ از لیمینہ, ہیپننگ. اس پہ نا میں آپ سے, ہاں یہ بہت آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پک اپ کیا. اکثر چیزوں میں نا ہم دیکھتے ہیں مانیٹری بینیفٹس, ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے اس میں کیا ریٹرن میں کیا مل رہا ہے, اور ہم یوزولی اس کو پیسوں میں یا کوئی بھی فزیکل چیز میں طے کرتے ہیں. اور یہ آپ نے ایک بڑا اسٹرانگ پوائنٹ لیا, اور میں اگر دیکھوں آپ کی ٹریجیکٹری کریئر کی, تو پورا ٹرینڈ یہ تھا کہ آپ نے ہر دفعہ لرننگ کو ذہن میں رکھا, اور آپ نے کہا کہ میں اپنے ایکو سسٹم کو لرن کروں. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ تھاٹ پروسیس آپ کے ذہن میں کیسے ڈیولپ ہوا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن. آئی تھنک آئی ایم ویری کیوریس. جب میں چھوٹی تھی مجھے بہت ڈانٹ پڑتی تھی, اتنے سوال کیوں کرتی ہو, تو کیونکہ میں جو ہر چیز کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, کہ کیسے ہوتا ہے. اور آپ دوسری بات, مجھے ایک اور چیز ہے کہ میرے خیال سے میرے اندر ایگو نہیں ہے, مجھے شرم نہیں آتی اگر مجھے پتہ نہیں ہے, کچھ نہیں پتہ, تو میں آپ سے سوال کروں گی یہ کیسے ہوتا ہے, کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں تو آپ مجھے بھی بتا دیں کیسے ہوتا ہے. تو مجھے اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں پتا تو میں کوئی چھوٹی ہو جاؤں گی, یا اور مجھے مزہ بھی آتا ہے نئی چیزیں سیکھنے کا اور نئی چیزیں کرنے کا. اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پورے کیریئر میں اس چیز نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا, کہ اس چیز نے سپورٹ کیا اور مجھے ہیلپ بھی کی. اور ایک اور چیز جیسے مجھے جو آپ نے کہا نا مانیٹری بینیفٹ, اٹس آلویز گیو اینڈ ٹیک. تو عموماً لوگ جو کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمیں کچھ مل جائے پھر ہم آگے دیں گے. آئی آلویز ٹرائی ٹو گیو فرسٹ.
اور پھر یہ اگلے کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو واپس کیا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. مگر دیکھیے بینگ مسلم یہ بھی ہمارا تو ایمان ہے نا کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں, اس کا ریوارڈ آپ کو کسی نہ کسی طرح ملے گا, اور ملتا بھی ہے. کہ جیسے اگر میں فور سے کسی کی ہیلپ کر رہی ہوں کسی بھی وے میں, تو اب وہ مجھے اگر ریٹرن نہیں دے رہا تو کہیں اور سے ریٹرن مل رہا ہے. اور اس جرنی میں میں آنیسٹلی میں یہ نہیں کہوں گی کہ آئی واز دا اونلی ون, دیر واز سو مینی ادر پیپل who helped me in many ways, جنہوں نے they hand hold me, کسی نہ کسی طرح سے مجھے سپورٹ کیا. اگر مجھے لرننگ بھی ہوئی تو کسی نے مجھے سکھایا تو میں نے لرن کیا نا. تو کوئی بھی جرنی آپ کی اکیلی نہیں ہوتی اور کوئی بھی جرنی آپ کی اسٹریٹ نہیں ہوتی. اٹس آلویز اپس اینڈ ڈاؤنس. اٹس جسٹ دیٹ کہ ود دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ آپ پروو کر سکتے ہیں, اینڈ گیو دیم, دوسرے لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیں آپ. میں کافی دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی ہر ایک کا اپنے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, اپنی سچویشنز ہوتی ہیں, تو میں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں لگاتی. ڈر لگتا ہے جب نئی چیزیں کرتی ہیں, کتنا ڈر لگتا ہے؟ ڈر تو لگتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ ابھی بھی اسٹیج پہ جا کے ہوتا ہے بٹر فلائز آ رہی ہوتی ہیں, اتنی بار بات کر چکے ہیں, مگر وہی کہ اس کے ڈر کے ساتھ ڈرنا اچھی بات ہے. ڈرنا اس لیے اچھی بات ہے کہ پھر اگر ڈریں گے نہیں تو پھر آپ ایروگینٹ ہو جائیں گے. ڈرنے کا مطلب ہے کہ اوکے دیر اسٹل آپ کے اندر ابھی بھی سیکھنے کی اور چیزیں لرن کرنے کی ہوپ ہے اور ولنگنیس ہے. تو وہ میرے خیال سے, جیسے کہ میں بہت سے لوگوں کو مینٹر کرتی ہوں اور ابھی بھی والنٹری مینٹر کرتی ہوں, تو پھر میں یہی کہتی ہوں کہ اٹس اے 2 وے راؤٹ, کہ جب کسی کو آپ کچھ سکھا رہے ہیں تو آپ ساتھ میں سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے تو ابھی بھی میں والنٹیر, حالانکہ ٹائم بہت کم ہے بٹ اسٹل آئی والنٹیئر, اسی لیے کہ اگین کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے. تہمینہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کبھی بھی نا, یہ آپ 5 بہنیں, میں صحیح کہہ رہی ہوں جی, اور 5 بہنوں میں آپ نے کبھی یہ فیل نہیں کیا کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتی, یا یہ نیا کام ہے بیکاز میں ایک عورت ہوں یا میں ایک لڑکی ہوں تو یہ میرے لیے جو ہے بند ہے دروازہ. اس میں آپ کے ظاہری بات ہے آپ کے پیرنٹس کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہوگا, آپ کے پیرنٹس کا, آپ کے فرینڈس کا, شاید آپ کی بہنوں کا بھی بالکل. تو مجھے تھوڑا سا اگر اس معاملے میں آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ دیکھیے ہمارا بچپن نا, میں یہی کہتی ہوں کہ بہت ہی اچھا بچپن ہم نے گزارا ہے. ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی. جیسے اس زمانے میں تو یقیناً جیسے حالات بھی بہت اچھے تھے. میں آئی بورن براٹ اپ ہیئر ان کراچی, تو ہم باہر گلیوں میں بھی کھیلتے تھے, ہم نے سائیکلیں بھی چلائی ہیں. تو کبھی بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی روک ٹوک ان سینس کہ وی نو آر باؤنڈریز, ہمیں پتہ تھا کہ یہاں سے آپ نے آگے نہیں جانا ہے. مگر کبھی بھی کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہوئی. اور سب سے ایک اور چیز جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ارد گرد سارے لوگ تھے سب پڑھے لکھے تھے ان سینس کہ مائی آنٹس ڈو جاب. میری جو ایک آنٹ ہیں وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں پروفیسر تھی. اسٹل ماشاء اللہ آئی تھنک شی مسٹ بی 70+, بٹ اسٹل شی از ٹیچنگ, اسٹل شی از ورکنگ. میری ایک اور پھوپھی تھیں, شی ورکس ان PIA. سب لوگ جو ہے نا پڑھے لکھے, اور سب لوگوں کو یہ تھا کہ جی آپ نے کام کرنا ہے, پروفیشنلی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. میرے گھر کے اندر میرے خیال سے 10 یا 12 نیوز پیپر آتے تھے. ویری ینگ, فار ویری ینگ ہم ڈان پڑھتے تھے, ہم ریڈرس ڈائجسٹ پڑھتے تھے, ہم نیوز ویک پڑھتے تھے. یہ ڈسکشنز ہوتے تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, چاند پہ کون گیا, مطلب اس طرح کی. اور میری دادی جو تھیں انہوں نے ادیب فاضل کیا ہوا تھا, تو جی بیت بازی ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ جو میں بات کرتی نا گروتھ مائنڈ سیٹ کی, تو وہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی تھیں. کوئی ہمیشہ ایک پازیٹیو وہ تھی, گروتھ تھی. بہت زیادہ پیسے نہیں تھے ہمارے پاس کبھی بھی, مگر وہ پیسوں نہ ہونے کا کوئی یہ رونا دھونا نہیں تھا. ہم گھومنے بھی جاتے تھے, ہم پکنکس پہ بھی جاتے تھے, جو بھی آپ کے لمیٹڈ ریسورسز تھے اس سے آپ انجوائے کرتے تھے. یہ ایک چیز میں اپنے بچوں کو بھی سکھاتی ہوں ابھی, یہ کہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ آپ بہت سارے پیسے خرچ کریں تو پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. سم ٹائمز بغیر پیسوں کے بھی آپ کو خوشی مل سکتی ہے, آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ڈفرینٹ تھا. جیسے اور یہ کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب ہم لوگ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے, جو بھی ان کی ہمارے پیرنٹس کی ریسورسز تھیں اس کے حساب سے کو ایجوکیشن تھا, تو شروع میں بڑا سب اس پہ ہائے کرتے تھے کہ جی بیٹیوں کو اس طرح کے اسکول میں ڈال دیا ہے, اور جو پیسے تم بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہو وہ جہیز کے لیے رکھنا چاہیے. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی آئی گیو کریڈٹ ٹو دیم کہ انہوں نے یہ سب باتیں نہیں سنی دوسروں کی, اور ہمیں انہوں نے امپاور کیا کہ جی بھائی آپ, مطلب شادی از ناٹ دا الٹیمیٹ گول فار یور لائف, کہ آپ
کو کیریئر آگے میں آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 20 ایئرس تو ہماری شادی کو ہو گئے ماشاء اللہ. تو وہ یہ چیز ہے کہ اس وقت بھی دے ور ماڈرن ان دیئر اون سینس، کہ آپ مطلب شادی شوڈ ناٹ بی دا الٹیمیٹ گول آف اینی گرل. اٹس اے پارٹ آف لائف، مگر یہ کہ یو شوڈ بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں یہی سکھایا گیا کہ بھائی آپ کو کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے، یو آر ایٹ یور اون. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ خود کرنا ہے. آپ کے پاس پیچھے کوئی بڑی سورس نہیں، کسی کی سورس نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے پیچھے سے کال ہی نہیں کرے گا. تو جو بھی کرنا ہے اپنے اون پہ بننا ہے. آئی تھنک دیٹ واز ڈفرینٹ. بالکل بالکل. سو یہ ہمیشہ سے ایک یہ تھاٹ پروسیس تھی کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے ہوم اکنامکس میں آپ پڑھیں، اور پھر آپ نے ماسٹرز یا اس کے اندر جو آپ نے اپنا کیا کہیں گے جو میجر تھا، اسپیشلائزیشن جو تھیسس تھی یا تو وہ آپ نے انٹیریئر ڈیزائن میں انٹیریئر کیا، ڈیزائن میں اور کیا. پھر آپ نے پڑھائی کرتے ہوئے ہی آپ نے پروجیکٹس بھی لیے، جی میں نے کام شروع کر دیا تھا. کام شروع کیا. تو اس ٹائم پہ آپ نے کیسے لوگوں کو اپروچ کیا؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے یہاں جب بچے کام کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اکثر لوگوں کو اپروچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اگین والنٹرنگ، کہیں پہ کوئی اپرچونیٹی نظر آئی جی میں کر دیتی ہوں. اور ایک تو یہ چیز کہ آئی آلویز سے چلی جی میں کر دیتی ہوں. دوسرا یہ کہ اس وقت تو نیوز پیپر ہوتا تھا، تو آئی واز اے ویری ایوڈ ریڈر آف نیوز پیپر. ڈان میں کوئی بھی اپارچونیٹی نظر آئی فوراً اپلائی کر دیا اس کے لیے. اس کے بعد جیسے ابھی میں آپ کو یہ اسٹارٹ اپ ویزا کا بتائی تھی، اب جب میں سوشل میڈیا یوز کرتی ہوں تو میں نے فرسٹ ٹائم اس کے بارے میں فیس بک پہ پڑھا. کیونکہ جو لاگرتھمز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جس طرح کی چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی طرح کی چیزیں آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو میں تو سوشل میڈیا بہت کم یوز کرتی ہوں، یوز کرتی ہوں وہ اب جو ہے وہ سارا ورک کے لیے یوز کرتی ہوں. تو مجھے ساری کی ساری اپارچونیٹیز ادھر لنکڈ سے ملتی ہیں، اوکے. کیونکہ وہ مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو نظر اس لیے آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ میں اسی طرح کا کانٹینٹ پڑھ رہی ہوتی ہوں یا دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو وہ میرے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا میں نے ایکیومین اینڈ راکفیلر کی فاؤنڈیشن فیلوشپ کی تھی. آئی فاؤنڈ اٹ آن لنکڈ. آئی ڈیڈنٹ ہیو اینی ریسورس. اور اس طرح کی جتنی بھی اپارچونیٹیز ہیں مجھے آن لائن ہی ملتی ہیں. اس سے پہلے مجھے نیوز پیپر سے پتہ چلتا تھا کہ جی فلاں جگہ پہ یہ ایگزیبیشن ہو رہی ہے، فلاں جگہ کو ان کو والنٹیئر چاہیے، کوئی انٹرن چاہیے. آئی آلویز اپلائی فار اٹ. تو اگر میں آپ کا ایک کی انگریڈینٹ دیکھوں آپ کی سکسیس اور آپ کی انوویشن میں، وہ تھا کیوریوسٹی. کیوریوسٹی اینڈ پرو ایکٹیونیس. پرو ایکٹیونیس، ایبسلیوٹلی. کہ بجائے اس کے کہ چیز آپ کی طرف آئے آپ خود ہی آگے بڑھ، مطلب جیسے ہم وہ مارکیٹنگ میں بات کرتے ہیں نا، پل اینڈ پش میتھڈ. ہاں. تو وہی چیز کہ جسٹ پل اٹ ٹورڈز یو، جسٹ لک فار اٹ. اور جیسے ہم کہتے بھی نا کہ جس چیز کو آپ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو مل ہی جاتی ہے. تو آئی آلویز لک فار اپارچونیٹیز. آئی تھنک اسی لیے وہ مجھے نظر بھی آ جاتی ہیں اور پھر مل بھی جاتی ہیں. تہمینہ، آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ماسٹرز آپ نے کیا، پھر آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوئی. ہماری سوسائٹی میں اکثر فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خواتین کو تھوڑا سا جب شادی کا ان کا ٹائم آتا ہے تو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے. کہیں نہ کہیں ہلکا ایک وہ آ جاتا ہے کہ اگر لڑکی خود اتنی انڈیپینڈنٹ ہے تو گھر کیسے چلائے گی. اور ہرڈلز بھی آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، انہرڈ بات نہیں ہے، کہیں نہیں بھی ہوتے کہیں ہوتے بھی ہیں. تو جب آپ کا شادی کا ٹائم آیا، آئی ایم شیور آپ کے فیملی میں آپ کو کس طرح کا کیا انکریجمنٹ تھی، کیا میسیجز تھے، اور پھر آپ نے جب آئیڈیل لائف پارٹنر چوز کیا تو کیا کوالٹیز دیکھتی تھیں؟ یہ بیسکلی ہاں بالکل ایسا ہی تھا کہ کیونکہ ہماری تو ہم لوگ 5 بہن ہیں، تو یہی سوال جواب مطلب یہ آوازیں تھیں بیک گراؤنڈ میں کہ یہ تو پیسے بنانے میں لگی ہوئی ہے، یہ تو کام کر رہی ہے، تو شادی کیسے ہوگی، یہ ہوگا، اور اس کی شادی نہیں ہوگی تو باقیوں کی شادی کیسے ہوگی. یہ بالکل تھا کیونکہ مڈل کلاس فیملی کا یہ ہے. مگر یہ کہ اگین پیرنٹس دے ور لبرل. انہوں نے کبھی کوئی وہ نہیں کیا. میری جب میں نے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آئی فاؤنڈ مائی ہسبینڈ، تو اس وقت بھی میری مدر نے یہی کہا کہ اف یو آر ہیپی وی آر ہیپی. ایک تو یہ چیز. اور ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، آپ کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. ایون اف یو آر اے گرل، اگر آپ ہیڈ آف دا فیملی بھی نہیں بھی ہیں تو آپ ایک طرح سے ہیڈ آف دا فیملی بن جاتے ہیں کہ اف یو آر ٹیکنگ کیئر آف دا رسپانسبلٹیز جو بھی آپ ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. تو مجھے مطلب میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ آئی واز فارچونیٹ انف کہ میرے ہسبینڈ کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوا. ہی آلویز انکریج می. کبھی بھی مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو، اس طرح کی چیزیں بالکل بھی نہیں کرتے. اور دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا. جب میں آسٹریلیا گئی تھی 2018 میں، میرا بیٹا جو تھا وہ ہی واز 2 years old.
اور میں بہت ڈاؤٹفل تھی کہ میں جاؤں کہ نہیں جاؤں اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے. اینڈ ہی واز دا ون ہو پش می کہ آپ جاؤ, آئی ول ٹیک کیئر آف ہم. اینڈ ہی ڈڈ کہ میں 2 ہفتے رہ کر آئی, اور اپنی میری پروفیشنل گروتھ تھی. اس وقت تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ اٹ واز سولی فار مائی پروفیشنل گروتھ. تو وہ سپورٹ سسٹم از امپورٹنٹ. اور پھر دوسری ایک اور چیز ہے کہ آپ کو خود بھی اتنا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اور جو لوگ کمیونیکیشن از دا کی, کہ آپ کمیونیکیٹ کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, آپ ان کو اس کی امپورٹنس بتائیں. اور ایک چیز میں نے دیکھی, جیسے میں بہت سی خواتین کو مینٹور کرتی ہوں, میں ان کو بتاتی ہوں کہ کنفرنٹیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. بہت سے میسیجز جو ہوتے ہیں وہ بٹوین دا لائنز بھی دیے جا سکتے ہیں, اور کنسسٹنسلی جیسے ہوتا ہے نا پتھر پہ بھی پانی پڑتا ہے تو سراخ ہو جاتا ہے. آپ بولتے رہیں گے, پیسے آتے ہوئے کسی کو برے نہیں لگتے, انلیس کہ کوئی بہت ہی عجیب سی سچویشن ہو, اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مگر یہ کہ اوور آل پیسے آتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتے. اور اسی لیے ہم نے وہ کہ وائل ریموٹ ورک کا یہ کانسیپٹ کہ آپ ٹیکنیکلی اسکلڈ ہوں, آپ کو ٹیک اسکلز آتی ہوں, آپ کی سافٹ اسکلز اچھی ہوں, تو آپ اپنے گھر پہ رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں. تمینہ, یہ بہت آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کہی. اکثر کہیں نہ کہیں ہم اپنا پوائنٹ اکراس نہیں کر پاتے. کہاں ہم جیسے مار کھا جاتے ہیں کمیونیکیشن میں. ہم کہتے ہیں یار اگلے کو میری بات نہیں سمجھ آئی, تو ہم یہیں چپ ہو جاتے ہیں. اکثر خواتین بہت ایمبیشس ہوتی ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, بہت جذبہ ہوتا ہے ان میں, پر وہ کہاں آ کے رک جاتی ہیں جب وہ لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو کنونس نہیں کر پا رہی ہیں. تو یہ تو ایک آپ نے بہت ہی فائن پوائنٹ اٹھایا کہ آپ خواتین کو صرف پروفیشنلی نہیں مینٹور کرتی, پر آپ انہیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ انہوں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. اور یہ جو اسپیشل بات ہے بٹوین دا لائنس, کہ ایسا میسج دکھانا کہ شاید منہ سے نہ بولنا پر کچھ کر کے دکھا کے بتانا. کیونکہ یہ تو, اور جب عورتیں بہت فائنینشلی, جب وہی کہ پیسے آنا برا نہیں ہوتا, جب عورت خود امپاور ہوتی ہے تو اس کی ڈیسیژن میکنگ میں بہت بہتری آتی ہے. You get the seat at the table. This is very, Absolutely. ابھی جیسے even in Canada, مطلب جیسے ایک کئی جگہ پہ میں جاتی ہوں, I am the only Muslim, I am the only حجابی, اس طرح کئی جگہ پہ ہوتا ہے. But I go and کہ وہی بات کہ اگر میں نہیں جاؤں گی تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا. میں جاؤں گی تو پھر لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے گا, میرے کام کے بارے میں پتہ چلے گا. بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ آئی ایم ویری ایکٹیو آن LinkedIn, تو وہ نہیں ہے کہ آئی ایم بریگنگ اباؤٹ مائی ورک, اٹس جسٹ آئی ایم ٹیلنگ پیپل اباؤٹ مائی ورک کہ دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ, اینڈ اف آئی ایم ڈوئنگ اینڈ آئی ایم ایبل ٹو ڈو اٹ, یو کین آلسو ڈو دیٹ. تو ایک طرح سے انسپریشن, آئی تھنک ایوری, اسپیشلی ود وومین, ایوری اسٹوری آف اے وومین انسپائر ادر. ایک عورت کامیاب ہوتی ہے تو وہ 10 لوگوں کو رول ماڈل دے رہی ہوتی ہے, ایگزامپل دے رہی ہوتی ہے, ان کو ہوپ دے رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ کر سکتے ہیں. تو یہی میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سٹوریز بتائیں لوگوں کو. اور سب سے بڑی بات یہ بتائیں کہ بھائی آپ کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے یا کچھ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے بہت ہی رچ ہو, آپ کو بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں تو ہی آپ ہو سکتے ہیں, امیر ہو سکتے ہیں, یا آپ سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اٹس جسٹ دیٹ کہ, اور ایک اور چیز کہ ہارڈ ورک اینڈ اسمارٹ ورک, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کہ اب ہارڈ ورک جو ایک بیچارہ ایک مزدور باہر دھوپ میں کام کرتا ہے, اس سے زیادہ ہارڈ ورک تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اسمارٹ ورکنگ کس طرح سے کر سکتے ہو, کہ آپ نے محنت بھی کرنی ہے مگر اس کو اسمارٹلی محنت کرنی ہے. تمینہ, اس کا ایگزامپل دیجیے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اسمارٹ ورک میں آ کے نا وہ الجھ سے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی, ہماری وہ نیٹ ورکنگ ہی نہیں ہے, ہمیں لوگ دیکھ ہی نہیں رہے, کیسے ہم اسمارٹ ورک کریں. سو جیسے کئی گیسٹ نے بھی ہمیں یہ کئی دفعہ کہا کہ اسمارٹ ورک از ایکولی امپورٹنٹ. تو جیسے اب آپ اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرتی ہیں, آپ خواتین کو مینٹور کرتی ہیں, ہے نا, تو اس میں آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی ہیں ریگارڈنگ اسمارٹ ورک؟ دیکھیے اسمارٹ ورک کو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں, جیسے میں سافٹ اسکلس کی بار بار بات کر رہی ہوں نا, تو اب جیسے یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن اکثر خواتین کے اندر پراپر نہیں ہوتی. تو اب ایک خاتون ہیں جو کہ وہ لگی ہوئی ہیں, وہ گھنٹوں سے کام کی جا رہی ہیں, مگر ان کو پراپرلی پریزنٹ کرنا نہیں آ رہا اس کام کو. تو اس میں جیسے ابھی کل ہی میری ایک ٹیم ممبر تھیں, وہ مجھ سے ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ہم فائنینشیل پروجیکشنز وغیرہ بناتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ فائنینشیل پروجیکشنز جو ہیں تو آپ اس کی ڈیٹیل میں کیوں جا رہی ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اس میں چارٹس بھی لگا دو, اس میں یہ بھی کر دو. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ ایک چیز جو ہے نا آپ پریزنٹ کرو گے تو ایک ایسی پریزنٹیشن, اس کی ایسی سمپل سی پریزنٹیشن ہے, آپ 10-15 منٹ اس میں ایکسٹرا لگا کے اس کو تھوڑا سا
ایस्थेटिकली प्रेजेंट कर दो, उसमें कुछ चार्ट्स लगा दो, कुछ ये कर लो, तो जब वो जो भी देख रहा होगा उसको फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा लगेगा, और उसके अलावा उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन जैसे आप जो भी चीज़ है आप एज्यूम कर लेते हो कि वो खुद ही समझ जाएगा। अगर आप 2 मिनट लगा के उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर लो, ताकि जो भी बंदा देख रहा है उसको एक ही ग्लैंस में सारी चीज़ समझ आ जाए, उसको बार बार बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ना करना पड़े, तो दे विल बी हैप्पी। तो यही फ़र्क है कि अब आपने इतनी मेहनत तो करके पूरा एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना दिया है, मगर 10-15 मिनट मज़ीद लगा के उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया है, तो फिर वो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, जैसे कि बात करना, प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना चीज़ों को, और फिर ये कि कोशिश करना कि कम से कम अल्फाज में आप अपनी बात को कन्वे कर सकें, ताकि फिर अगले को बहुत सी बार ये होता है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगला हमारी बात समझ जाएगा, मगर आपको ये अजम्पशन करना चाहिए कि उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही, उसको प्रॉपर तरीके से आप खुद ही बता दें ताकि उसको सवाल करने की ज़रूरत ना हो। तो मेरे फ़ौरी तौर पे मेरे जहन में यही एग्जांपल आई है कि इस तरह दिस इज़ से। एन एक्सेलेंट एग्जांपल कि जैसे आपने ये बात कही कि कोई भी बंदा जैसे बहुत मेहनत की हो, पर वो जो लास्ट के फिनिशिंग टचेस होते हैं वो देना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा, मैं आपकी बात से जो समझी कि ये अज्यूम कीजिए कि वो बिल्कुल न्यू कमर है, उसको कुछ भी नहीं पता आपके जो आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे उसको बताएं जैसे कि आप किसी को शॉर्ट फ्यू मिनट्स में गाइड कर रहे हैं कि वो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे हम अक्सर अपने स्टार्टअप उसमें बात करते हैं ना, एलिवेटर पिच की, कि फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में कुछ एंटर हुए हैं और कोई बहुत बड़ा एंजल इन्वेस्टर या बिल गेट्स आपके साथ है और आप उसको इम्प्रेस करना है, यू हैव 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट के, वो 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर आप साथ में जा रहे हो, आप उसको कैसे कन्वे करोगे? तो इसीलिए हम एलिवेटर पिच की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि भाई 3-4 लाइनों में जो भी आपका बिज़नेस है आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि उसको आपकी बात समझ में आ जाए, कि वो आपके साथ बाहर लिफ्ट से निकल आए, कि दे वांट टू लर्न मोर, दे वांट टू नो मोर। तो दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू एक्सप्लेन टू आवर स्टार्टअप मेंटीज़, उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, द वर्ल्ड इज़ वेरी फास्ट नाउ, किसी के पास टाइम नहीं है। हमारा टेंशन स्पैन जो है मेरे ख्याल से 3 सेकंड से भी कम हो गया है। तो दैट्स वाई स्मार्ट वर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी के पास भी टाइम नहीं है आपकी लंबी लंबी कहानियाँ सुनने का। तो इसलिए आपको स्मार्टली जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उससे अवेयर रहें और फिर उसमें अपना रोल प्ले करें। तमीना, ये एलिवेटर पिच की आपने बात की, ये तो बिजनेसेस जैसे अगर अपने आप को किसी भी इन्वेस्टर के सामने जाती हैं, उन्हें कहते हैं 30 सेकंड के अंदर आप अपनी बिज़नेस को कुछ जुमलों में एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर कर दें। दें। पर जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि अब वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना, एज अ प्रोफेशनल भी लोगों को एलिवेटर पिच देनी होती है। सो अगर उसमें आप कुछ एक आध पॉइंट्स ऐसे बताएं कि एक एलिवेटर पिच में एक प्रोफेशनल जा रहा है, उसको मिल गया वो एक कंपनी का सीईओ से उसकी इंटरेक्शन होनी है, सो वो कैसे कैसे आप प्रैक्टिस करें, क्या तैयारी करें कि वो 30 सेकंड्स को बिल्कुल मैक्सिमाइज़ करें। डू योर होमवर्क। जिस कंपनी में भी आप जा रहे हैं ना, उस कंपनी की वेबसाइट को स्टडी करें। वो अगर आपको पता है कि आपका इंटरव्यूअर कौन है, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल जाके देखें, उसके बारे में गूगल करें उसको कि भाई वो क्या करता है, कैसे करता है, और उस कंपनी के बारे में देखें कि उस कंपनी के वेबसाइट आप जा रहे हैं, देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या वीकनेसेस हैं और कहाँ पे आपका स्किल सेट जो है वो वहाँ पे मैटर करता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व, या कोई ऐसी चीज़ है जो जहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ टेक कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाते हैं या जो है वो ऐप बनाते हैं, तो आपका क्या स्किल सेट है जो आप उनको डायरेक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये आप सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, मैंने देखा है कि ये आपने बनाए हैं, तो विद माई स्किल सेट वी कैन इम्प्रूव दैट। और ये आप कह सकते हैं कि विद माई स्किल सेट आई थिंक आई कैन एड वैल्यू एडिशन टू दैट, कि अगर आप 3 महीने में काम कर रहे हैं तो माई स्पीड इज़ दैट, तो हम 2 महीने में वो काम कर सकते हैं, एंड आई कैन सेव यू दैट मच मनी। तो बी स्पेसिफिक, डू द होमवर्क, और फिर आप वहाँ पे जाके बात करें। वेरी इंटरेस्टिंग। तमीना, आपने अपनी करियर जर्नी में बहुत सारी फील्ड्स को टच किया। आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की, फिर आपने फूड इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया, बहुत एक्टिवली आपने यहाँ पर एक सक्सेसफुल कंपनी चलाई, और B2B जो बहुत एक मुश्किल सेक्टर होता है इन एनी इंडस्ट्री, फील्ड या वर्टिकल होता है। फिर आपने उसके बाद शुरू किया कंसल्टेंसी, और आपने ये डिफरेंट जोग्राफीज़ में किया, डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट कल्चर में। तो फेलियर तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एंड टाइम एंड अगेन एक्सपीरियंस किया होगा। तो मुझे ये बताएं कि आपने फेलियर को कैसे लिया,
اور کیسے اس سے آپ نکلی اور فردر پروگریس کیا آپ نے؟ ڈیفینیٹلی فیلیئرس تو بہت سارے ہیں، اور ڈیفینیٹلی آپ جب بھی نئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ فیئرز بھی ہوتے ہیں، فیلئر کے ساتھ فیئرز بھی آتے ہیں، اور اتنی ساری نئی نئی چیزیں کی، اینڈ بہت سارے فیلیئرز ہیں. تو جو دو تین چیزیں ہیں جو کہ لرن کی، کہ اب جو فیلیئر آ گیا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یو نو یہ کہ میرے ہسبینڈ ہم دونوں میں یہ چیز ہے کہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ رسک کو بک کر لو، جو بھی اب فیلیئر ہو گیا ہے تو اس پہ اب بیٹھ کے رونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، موو آن. مگر یہ کہ بہت ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو فیلیئر ہے نا اس کے ریزنس کو ضرور انالائز کریں کہ کیوں ہوا، اور جو رسپانسبلٹی ہے نا اس کو لے لیں کہ بھئی میں نے یہ غلطی کی تھی، میں نے جلدی ڈیسیشن لے لیا، میں اوور کانفیڈنٹ ہو گئی، یا پھر میں ایروگینٹ ہو گئی، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کر لیا. ایسے بھی بہت مرتبہ کیا کہ پتہ ہی نہیں تھا کر لیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اب پھر کوشش کریں کہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. مطلب اور دوبارہ بھی غلطی آپ کرتے ہیں، مطلب وی آر ہیومن، ہم غلطیاں بار بار کرتے ہیں، مگر یہ کہ غلطیوں سے ہر غلطی سے کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ ضرور لیں. کہ سیم غلطی اگر دیکھیں سیم غلطی دوبارہ دہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ہے. ہاں مگر یہ کہ غلطی آپ کر رہے ہیں اس سے سیکھیں، دوبارہ بھی غلطی ہو سکتی ہے. جیسے میں اگزامپل آپ کو دوں جو ہماری بہت بڑی غلطی تھی جس سے ہم نے کافی کچھ سیکھا، کہ جیسے اب ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں نا ملٹیپل بزنس کو، جو وین وی ور ان دبئی تو ہم نے ساری انویسٹمنٹ سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اینڈ وی پھر جب ریسیشن آیا تو ہم نے کافی لاس کیا. تو پھر اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ پٹ آل ایگ ان ون باسکٹ. ہم ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں کام کرتے ہیں، رسک ایورجن چیزوں میں کرتے ہیں کہ چلو کہ یہ خدا نخواستہ نہیں چلا تو ہمارے پاس پلان بی ہو، پلان بی سی ہو. جیسے وہ ہوتا ہے، وہ صرف کہنے کے لیے نہیں، پراپرلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم پلان رکھیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہو تو پھر کیا کریں گے ہم. مطلب ورسٹ سینیریو سوچتے ہیں اب کہ اگر یہ ہم کام کرنے لگے اب یہ نہیں ہوگا تو پھر ورسٹ سینیریو کیا ہوگا. تو اب یہ ان فیلیئر سے یہ چیز آئی، یہ سیکھی ہے کہ آپ پہلے سے ہی ورسٹ سینیریو سوچ کے آپ مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے فیلیئر سے ہوئی کہ اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. کوئی بھی نیا کام کرنے سے ڈر نہیں لگتا. وہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، آپ انسکسیزفل ہو جاؤ گے تو چلو کوئی بات نہیں، ایک نیا لرننگ ایکسپیرینس آپ کو ہوگا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے فیلیئرس کے بعد یہ چیز ہوئی ہے. پیسے بھی ہم نے بہت لاس کیے، اور ویسے بھی ٹائم بھی آپ کا لوز ہوتا ہے. اب تو میرے خیال سے آج کل کے وقت میں ٹائم از دا منی. تو وہ ٹائم ان پروڈکٹیو چیزوں پہ آپ کا لگ رہا ہوتا ہے اور جس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سب لرننگ سے ہی آتی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اور اسٹارٹ اپس بھی فیل جس طرح ہوتے ہیں، تو ہم نے بھی بہت سی چیزیں کی جو فیل ہوئیں یا اس طرح کے ریزلٹس اچیو نہیں ہوئے. مگر پھر اس میں یہ کہ آپ نے یو نیڈ ٹو کیپ موونگ. یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اسٹیگننٹ نہیں ہونا، رکنا نہیں ہے. آپ حرکت میں برکت ہے والی بات ہے کہ آپ آگے بڑھیے. اور دوسرا یہ کہ چیزوں کو کرتے رہیے، اور جو بھی چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور آگے بڑھ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ سوچتے رہیں کہ میں اس کو ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا. وہ سب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک یہ چیز، آپ جو بھی کوئی نیا بزنس کر رہا ہے یا کسی نئے کیریئر میں جا رہے ہیں، فیلیئرز تو ضرور ہوں گے، بس اس کو آپ پازیٹیولی دیکھیں کہ اس سے سیکھا کیا. تو وہ تھوڑی دل کو تسلی آپ کو ہو جائے گی، اور پھر آپ جب نیکسٹ ٹائم وہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ وہ غلطی دہرائیں گے نہیں. تہمینہ، آپ کی جب شادی ہوئی، پھر آپ کے بچے ہوئے، ظاہری بات ہے ایک پروفیشنل لائف بھی ہوتی ہے اور ایک آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اور ایز اے وومن آپ کا ایک بڑا میجر رول ہوتا ہے ٹو پلے. آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، یعنی گھرداری بھی ہوتی ہے، اور اکثر جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا. اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں کہ عورتیں بہت قابل ہوتی ہیں، دے وانٹ ٹو کلائمب اپ دا لیڈر، پر ہوتا کیا ہے کہ وہ بہت جگہوں پہ اس لیے رک جاتی ہیں کیونکہ ان کی سرٹن رسپانسبلٹی ہوتی ہیں، یا وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم مینیج نہیں کر پا رہے. تو اس پورے ٹائم میں آپ نے ماشاءاللہ، آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کا ایک بہت ایکٹیو کریئر ہے. آپ نے جغرافیز میں، جیسے آپ نے کہا کہ ہر جگہ فرام زیرو سٹارٹ کیا، تو اس میں آپ نے کیسے مینیج کیا؟ دیکھیے، پاپولر اوپینین، ورک لائف بیلنس کچھ بھی نہیں ہوتا. دیر واز اے ٹائم آئی ٹاک اباؤٹ یہ جو ورک لائف بیلنس وقت، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب سم ٹائمز آپ بہت اچھا کریں گے، ہر چیز بڑی بیلنس ہوگی، اور سم ٹائم کچھ بھی نہیں ہوگا. مطلب ایوری ون ہر چیز کیوس ہو جائے گی، کیوٹک ہوگی. مگر ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، پرائرٹائز کرنا، کہ کس وقت کس چیز کو آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے. جیسے آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ود مائی کڈس،
مگر یہ کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جب میں کام کر رہی ہوں تو میں کام کر رہی ہوں. اور جیسے آئی ورک فرام ہوم موسٹ آف دا ٹائم اینڈ کوالٹی ٹائم از ویری امپورٹنٹ. کہ بجائے اس کے کہ آپ 10 گھنٹے ان کے ساتھ ایسے ہی گزاریں, آپ 2 گھنٹے گزاریں, مگر وہ 2 گھنٹے فلی فوکسڈ ہو کے آپ ان کے ساتھ ہوں, کہ بچوں کو بتاؤ کہ آپ ان کے ساتھ ہیں. کوالٹی ٹائم, کہ جو ان کو فوکسڈ ہو کے ان کے ساتھ آپ کام کریں. جیسے اب میری بیٹی ماشاء اللہ شی از ٹرننگ 16, اور شی از مائی بگیسٹ سپورٹ سسٹم ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کو مطلب وہ شی انڈرسٹینڈ تھنگس. اس کے علاوہ یہ کہ شی از ویری کانفیڈنٹ, بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ماشاء اللہ شی از ڈوئنگ سیورل فیلوشپس, تو سب کچھ ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے جو ورکنگ مامز ہوتی ہیں دے ریز مور کانفیڈنٹ اینڈ مور ڈائنامک کڈس, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. ہم ملٹیپل ہیٹس پہن رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جو میں اور خواتین کو کہوں گی کہ وین یو آر ورکنگ, اور جب آپ کام کر رہے ہیں تو کام آپ اپنے لیے بھی تو کر رہے ہیں نا, کہ سکسیزفل ہونے کے ساتھ ساتھ. تو اب جیسے میں نے دیکھا بہت ساری خواتین کام کر رہی ہیں, آفس سے بھاگی بھاگی آئی ہیں, اور پھر کوکنگ کر رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں کرنے کے بجائے فائنڈ رائٹ ہیلپ, سسٹم بنائیے نا, سسٹم کریٹ. جیسے آپ ایک جاب کر رہے ہو تو ایک جاب کے اندر ایک آرگنائزیشن کا سسٹم ہوتا ہے, اسی طرح میک اے سسٹم ان یور ہوم آلسو. سب کی رسپانسبلٹیز ہوں, بچے بھی جو ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہ دے ہیو ٹو ڈو دا چورس, ان کی بھی رسپانسبلٹی ہو کہ جس کی کوئی رسپانسبلٹی. تو گھر میں بھی آپ ایک سسٹم بنائیے, گھر کو بھی ایک کوآپریٹ کی طرح رن کیجیے, کہ ہر ایک کا ایک رول ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلی ہیں, آپ کام بھی کر رہی ہیں, آپ ایمبیشیس بھی ہیں. تو بینگ ایمبیشیس از ناٹ یور گلٹ, یہ آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے. اٹس اے کہنا چاہیے اٹس اے بلیسنگ فار یور فیملی, کہ آپ ایک ایک اچھی مدر بھی ہیں, اچھی وائف بھی ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر اے گڈ ہوم میکر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر اے کیریئر وومن آلسو. اس میں کوئی شرمندگی کی, کوئی امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے. کبھی کھانا نہیں پک رہا باہر سے, اگر آپ ٹیک آؤٹ کر رہے ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. a lot of ہوم میکرز, وہ بھی خالی جو کوئی کام نہیں کرے وہ بھی ٹیک آؤٹ کرتے ہیں, وہ لوگ بھی ڈائننگ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شرمندگی کی تو بات نہیں ہے. تو اس میں مگر یہ کہ آپ سسٹم بنا کے رکھیے, پرائیورٹائز کیجیے چیزوں کو. جیسے فار ایگزامپل آئی گیو یو مائی ایگزامپل, کہ اب کیونکہ میں وہاں پہ رہتی ہوں موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم الون, مائی ہسبینڈ ٹریولز اے لاٹ. تو آئی اسٹارٹ ورکنگ ایٹ 7. میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد جو ہے 3:30 پہ میرا سب سے چھوٹا والا بیٹا آتا ہے. تو 2:30 3 o'clock تک میں سارا کام وائنڈ اپ کر دیتی ہوں. بچے آتے ہیں, آئی گیو دیم ٹائم 2-3 hours, بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میں 6-7 1-2 گھنٹے کے لیے کام کرتی ہوں فوکس ہو کے, ان کو پتہ ہے. اگر میں سامنے ہی کام کر رہی ہوں, بچے اپنا دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, تو دے نو آئی ایم دیئر, اور میں ان کو میری ضرورت ہوگی تو میں آ جاؤں گی. مگر اس سے پہلے, ان کے آنے سے پہلے اپنا کام میں کوشش کرتی ہوں ختم کر لوں. مگر کم از کم جب وہ اسکول سے آئیں تو آئی ایم فلی پریزنٹ فار دیم. ان کو پتہ ہے آئی پک اینڈ ڈراپ دیم مائی سیلف, تاکہ وہ والا ٹائم بہت کوالٹی ٹائم ہوتا ہے, کہ جب میں ان کو چھوڑنے جا رہی ہوں اسکول یا لینے آ رہی ہوں, تو ان کو پتہ ہے کہ جی آئی ایم فلی اویلیبل فار دیم. تو بس آپ یہ کوشش کریں کہ وین یو آر ود دیم دے انڈرسٹینڈ کہ یو آر فلی اویلیبل. اس وقت آپ نہ کریں باقی کوئی اور چیز. اگین سسٹم از امپورٹنٹ. یہ بہت آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کہی آن مینیجنگ تھنگس, کہ یو کریٹ اے سسٹم اراؤنڈ یو, اور ہر چیز خود نہ کوشش کرنے کی. پلیز, ہاں, یہ کیونکہ اٹس اے ٹیم نا, آپ کے اٹس اے ٹیم سکسیس میں ورک. ہاں, اٹس اے پراپر ٹیم ٹیم ورک. ورک ہے. کیونکہ دیکھیں بینیفیشریز بھی تو پوری فیملی ہی ہے نا, آپ کو اکیلے تو بینیفٹ نہیں ہو رہا. دا بینیفیشریز آر دا ہول فیملی, ہول سسٹم. تو ان سب کو انوالو رکھیں, اور سسٹم, اور جو اگر آپ کے گھر میں آپ اپنا سپورٹ سسٹم بنے, تو اس میں پلیز آپ وہ نہ ہوں کہ اپولوجیٹک ہونے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ بی اپولوجیٹک آن یور سکسیس بینگ اے وومن, اور کوئی گلڈ بھی نہ کریں. سب بچے جو ہیں مطلب اچھے بچے بن جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں. ان کو ٹائم, بس کوالٹی ٹائم اپنے دینا ہے ان کو, اینڈ بی دیئر فار دیم وین ایور دے نیڈ یو. ایبسلیوٹلی. تیمینہ, یہ جو آپ نے بہت ہی پریکٹیکل اور بڑی ایسی ٹپس دیں جو ظاہری بات ہے آپ نے خود بھی امپلیمنٹ کی لائف میں, ہے نا. سو اس میں مجھے بتائے گا, آئی ایم شیور آپ کے انسپریشنس بھی کئی لوگ رہے ہوں گے, مینٹورس بھی رہے ہوں گے. تو تھوڑا سا مجھے اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں اپنے مینٹورس کیسے چوز کیے, کیسے اپروچ کیے, اور کب کب کن کن موقعوں پہ ان سے ایڈوائس لیتی ہیں؟ دیکھیے, چوز تو میں نہیں کہہ سکتی میں نے کیے, بٹ آئی تھنک کہ آئی ایم ویری ٹرانسپیرنٹ اینڈ آنیسٹ ان آل مائی ریلیشن شپس اینڈ کمیونیکیشن. تو جہاں پہ بھی جو مجھے اچھا لگتا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ میں سوال کرنے میں نہیں رکھتی, تو آئی ہیو مینی گڈ فرینڈس جو کہ ڈیفینیٹلی مینٹورس بھی ہیں, اور
آئی ایم اے پیپل پرسن. تو جو بھی مجھے ملتا ہے اس سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک اچھا ریلیشن شپ بناؤں, اور میں خود بھی ایک سنسیئر ایڈوائز لیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی ہے ان سے سنسیئر ایڈوائز ہوں. جیسے فیضان صدیقی صاحب ہی یو نو ہی از مائی پروفیشنل مینٹر, ان سے جو بھی پروفیشنل ایڈوائز ہوتی ہے آلویز گو فار ہیم. وہ مجھے ایسے ہی سم ون انٹروڈیوس ہم ٹو می. اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں. مائی ہسبینڈ از مائی بگیسٹ مینٹر آئی وڈ سے, کہ کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے سب سے پہلے میں جا کے یو نو آئی آسک ہم کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس طرح سے. اور سم ٹائمس جسٹ شیئرنگ ود ہم یو نو برنگز می اے سولوشن. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ. اور اس کے علاوہ بھی جیسے کہ ہمارے کو فاؤنڈر ہیں حماد صدیقی, ہی از آلسو ویری گڈ, کہ جو بھی پروفیشنلی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو بھی میرے ایون ایک اور چیز میں کہوں گی, جو میری ٹیم ہوتی ہے نا جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوتی ہوں, تو وہ میں کوئی اس طرح سے نہیں کرتی کہ وہ میری ٹیم ممبر ہیں تو میں ان سے آئی آلویز آسک دیم کہ بھائی آپ کو کیسے لگ رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, کیا ڈیسیشن ہونا چاہیے. تو اس سے کیونکہ پھر مجھے لگتا ہے کہ پیپل اوپنلی ڈسکس ود می, تو اس سے مجھے انسائٹس مل جاتی ہیں. تو کوئی ایسے اسپیسیفک مینٹورز نہیں ہیں, بٹ آئی تھنک دا پیپل ود ہوم آئی ورک ود آئی ایم اوپنلی ٹیک ایڈوائزز فرام دیم, کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. اینڈ اور مجھے کبھی بھی اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ اگر مجھے کوئی کریکٹ کرے میری ٹیم میں سے کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, تو آئی ایم ویری ایزی گوئنگ کہ چلو ٹھیک ہے. اگین فائدہ تو سب کا ہی ہو رہا ہے نا, تو اس لیے مجھے پھر لگتا ہے کہ آئی ایم فارچونیٹ انف ٹو فائنڈ گڈ مینٹورز اینڈ گڈ فرینڈز آلسو, جو کہ سنسیئر ایڈوائس دیتے ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ سنسیئرٹی از ویری ویری امپورٹنٹ جب آپ ایڈوائس مانگنے جائیں کسی سے بھی. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ زندگی میں اپنے آپ کو انسپائرڈ کیسے رکھتی ہیں؟ ہر دن تو موٹیویشن میں گزرتا ہے, ایوری ڈے یو آر ویری موٹیویٹیڈ. لیٹس سے تہمینہ صبح جب اٹھتی ہوں گی, اپنا مارننگ روٹین شروع کرتی ہوں گی, ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ یو لک فارورڈ ٹو دا ڈے, اینڈ واٹ ہیپنز آن دا ڈیز وین یو آر not so upbeat and energetic? There are good days, there are bad days, مگر ایک چیز ہے, آئی وڈ سے کہ آئی ایم ویری کمیٹیڈ. اگر جیسے میں یہ ہوتا ہے نا کہ آئی ایم اے ورکہولک آلسو آنیسٹلی, کہ مائی ورک گیوز می انرجی, کہ جب میں کوئی چیز اچیو کرتی ہوں, اف آئی ہیو اے ہیپی کلائنٹ یا ہم نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے وہ سکسیزفل ہو گیا, تو اٹ کیپس می موٹیویٹیڈ ٹو یو نو ٹو ڈو مور اینڈ مور. اور ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا میں کمٹمنٹ کر لوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو آئی ہیو ٹو فلفل دیٹ کمٹمنٹ. تو اب وہ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا صبح اٹھنے کا نہیں ہو رہا, لیٹ ہو دل چاہ رہا ہے, مگر اگر میری 9 بجے کی میٹنگ ہے تو اب کچھ بھی ہے تو اب میں نے میٹنگ کرنا ہے کیونکہ میں کہہ چکی ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے. بٹ اگین مجھے یہ ہوتا ہے کہ یا ایک مجھے لگتا ہے کہ موٹیویٹ ہوتا ہے کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو اے لیگیسی, مطلب ان اے سینس کہ میں یہ کہتی ہوں, بچوں کو بھی میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بھائی جب میں نہیں ہوں گی تو مجھے اچھے الفاظ میں یاد کرنا, اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ اف آئی ڈو گڈ تو وہ صدقہ جاریہ ہوگا نا, یو نو, کہ لوگ جو ہیں کسی کا اچھا بزنس سکسیزفل ہو گیا, کسی کی فیملی کو ہم نے سپورٹ کر دیا, یو نو, ان اے وے کہ اگر وہ لوگ سکسیزفل ہیں, یا کوئی یو نو اف آئی ایم مینٹرنگ اے وومن اینڈ شی از سکسیزفل اینڈ شی از ہیلپنگ ہر فیملی, تو اٹس اے صدقہ جاریہ. تو یہ چیز مجھے لگتی ہے کہ یو نو کہ جانا تو سب نہیں ہے, تو پھر یہ کہ یو نو جتنا ٹائم ہے وی ہیو لمیٹڈ ٹائم, تو اس کو آپ یوٹیلائز یہ کر بہت لیں. آپ نے اچھی بات کہی تہمینہ, لیگسی چھوڑنا. کیونکہ کچھ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ ابھی جو میں نے کیا مجھے فوری اس کا ریوارڈ مل جائے اور بس چیز کلوز ہو جائے. پر یہ جو لیگسی کی آپ نے بات کہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم اپروچ رکھتی ہیں. سو یہ لانگ ٹرم اپروچ کیسے آپ اپنے اندر بلڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اپروچ کو لانگ ٹرم رکھیں؟ دیکھیں آئی تھنک آپ کا, میں یہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ, بلکہ میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں بڑا سوچو, ویژن بڑا رکھو, آگے دیکھو. جیسے ہماری کمپنی کا نام انسٹا فوڈز ہے, تو یہ 2010 میں اس وقت انسٹاگرام نہیں آیا تھا, بٹ وی تھاٹ آف دا نیم کہ گلوبل نیم ہو. اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کینیڈا جائیں گے کیا کریں گے, ہم نے سوچا کہ جی گلوبل نیم ہو, بڑا نام ہو, اچھا نام ہو, اور یہ انسٹنٹ فوڈ سے ہم نے انسٹا فوڈ نکالا تھا. تو یہ کہ ہمیشہ سوچ بڑی رکھیں, دور کی سوچیں. اب جیسے ایک بینگ مسلم, یہ ہمیں تو پتہ ہی ہے نا کہ جانا تو ہے ہی سب نے کسی نہ کسی وقت, تو اس لیے یہ کہ آپ یہی سوچیں کہ بھئی جب آپ جائیں گے تو پیچھے سے کیا ہوگا, اور کچھ آخر کے لیے بھی تو بھیجنا ہے نا. یہ بھی تو چیز ہے نا کہ سب کچھ اگر یہیں لے لیں گے تو پھر کیا ہو, پھر خالی ہاتھ تو نہیں جانا نا. تو یہ میرے خیال سے سوچ ہے کہ جی بڑا سوچو, دور تک کی سوچو, اور یہ کہ کچھ آخر کے لیے بھی رکھو. پتہ ہے تہمینہ, اکثر لوگ بڑا سوچ کر نا ڈر جاتے ہیں, بڑا سوچ کر ڈر جاتے ہیں, لگتا ہے یہ تو یار یہ ہو ہی نہیں پائے گا یہ ہم سے. تو یہ
یہ بہت آپ کے بارے میں مجھے بڑی یونیک بات لگی کہ آپ نے کہا بڑا سوچو. اور اکثر جو لوگ محنتی ہوتے ہیں اور بہت سکسیس اچیو کرتے ہیں, کانسٹنٹلی کام کرتے ہیں, وہ بڑا سوچتے ہیں. سو یہ ہاؤ ڈو یو گائیڈ یور مینٹیز کہ آپ انہیں کیا بتاتی ہیں کہ بڑا سوچیں؟ تو وہ پھنس نہیں جاتے ہوں گے, کیسے بڑا سوچیں؟ نہیں, یہی اب یہ بڑا سوچنا مطلب یہ ہے نا کہ اب آپ یہ نہیں دیکھیں, ایک بات سیدھی سی بات ہے, جو شخص لاکھ کما سکتا ہے وہ کروڑ بھی کما سکتا ہے. یہ بات ہے نا. آپ یہ نہیں سوچیں کہ بھائی بڑا سوچنے کی بات یہ نہیں کہ بس گھر بن جائے, بس بھائی یہ نہیں زندگی کا مقصد ہے. آپ یہ سوچئے کہ بھائی آپ جو بھی بزنس کرنے جا رہے ہیں یا جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں, اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, 1000 لوگوں کو کہ 10 لاکھ لوگوں کو. اب پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں آپ, تو پاکستان کی پاپولیشن کے لیے حساب سے آپ بڑا سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو بھی بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں یا جو بھی برانڈ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو کم از کم نیشن وائڈ تو ہو نا, نہیں تو صرف کراچی کے ایک ایریے کے لیے نہیں سوچیں. تو یہ ایک ہے کہ جب بھی جیسے میں کرتی ہوں تو میں ان سے یہی بات کرتی ہوں کہ جو بھی آپ پروڈکٹ مارکیٹ فٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ 5 سال بعد آپ کہاں ہوں گے. آپ ابھی کا نہیں سوچیں, یہ نہیں سوچیں کہ کیسے ہوں گے, یہ سوچیں کہ 5 سال بعد آپ نے آپ کہاں ہوں گے. اور آپ یہ سوچیں کہ اف یو وانٹ یور برانڈ اور یور پروڈکٹ ٹو بی ریکگنائز ایز اے گلوبل برانڈ, اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. پیسے چھوڑ دیں, پیسے آپ کو مل جائیں گے. آپ یہ سوچو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ بڑا سوچو, کہ آپ یہ نہیں سوچیں کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا, وہ تو بعد میں ہو ہی جائے گا. پہلے یہ سوچیں کہ کرنا کیا ہے بڑا. اس سے مجھے خیال ہے ویژولائزیشن ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کے بارے میں دنیا بڑی بات کرتی ہے. ویژولائزیشن, کیا آپ بھی اسے اپلائی کرواتی ہیں یا کرتی ہیں خود بھی؟ دیکھیں ویژولائزیشن بالکل ہوتی ہے, کہ میں تو کہتی ہوں میری امیجنیشن بہت ہے آگے سوچنے کے لیے, مگر ڈیفینیٹلی کہ وہی جو بات ہم کریں نا کہ ویژولائز آپ کریں کہ اس میں ڈفرینٹ چیز ہے کہ آپ پروڈکٹ روڈ میپ بنا رہے ہیں, ٹیکنالوجی کی پروڈکٹ ہے تو آپ روڈ میپ بنا رہے ہو, آپ مائلسٹون سیٹ کر رہے ہو, آپ گول سیٹنگ کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کرتے ہیں پلان. جب آپ اسٹارٹ اپ کی بات کریں یا کسی بھی بزنس کی بات کریں تو آپ نیکسٹ 5 ایئرس کی پروجیکشنز کرتے ہیں نا منیمم, کہ کیا ہوگا. اینڈ دس از دا ویژولائزیشن. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ جیسے ویژولائزیشن کی آپ نے بات کی, رائٹ اٹ, کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کا بزنس پلان ہے اس کو لکھیے. کیونکہ جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ ہم سوچ تو بہت بڑی بڑی باتیں رہے ہوتے ہیں, مگر جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو وی شوڈ ہیو سم تھنگ ان رائٹنگ. ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑا ٹیکنیکل قسم کا بزنس پلان بنائیں یا کوئی چیز کریں, مگر آپ اس کو لکھیں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, یو کین ری وزٹ اٹ. اچھا چلو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا 3 مہینے میں تو یہ کچھ بھی نہیں کیا, تو پھر آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملے گا, اور پھر آپ یو کین امپرووائز اٹ اگین. جیسے ہم نے بات کی پلان اے بی سی, اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جو بھی آپ لین دین کریں اس کو لکھ لیا کریں. تو وہ آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا میں بھی کبھی کبھی دیکھتی ہوں کہ ہم اپنے بزنس پلان دیکھ رہے تھے, کتنا بے وقوفی کا بزنس پلان بنایا تھا اور اب کس طرح سے یہ امپروو ہو گیا ہے. تو وہ آپ کو مزہ بھی آتا ہے نا, کہ اچھا آپ کی اپنی پروفیشنل گروتھ بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کہاں پہنچ گئے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اٹس آلویز گڈ ٹو لک بیک کہ میں نے کہاں شروع کیا اور اب میں کہاں پر ہوں اور اب میں نے کہاں جانا ہے آگے. تہمینہ, آپ بہت سارا کنٹینٹ, کیونکہ اب تو دنیا کنٹینٹ کے اوپر, کنٹینٹ از کنگ جسے کہا جاتا ہے, سو اس میں مجھے بتائیں کہ کوئی کتابیں ہیں, کوئی ایسا کنٹینٹ ہے, کوئی ایسی یوٹیوب ویڈیوز ہیں جو ایسی آپ بار بار دیکھتی ہیں جن سے آپ انسپریشن حاصل کرتی ہوں, موٹیویشن حاصل کرتی ہوں, جو آپ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی آپ کے ایک ایڈوائزر کی طرح رول پلے کرتے ہیں؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے آنیسٹلی. میں آپ کو ایسی شو مارنے کے لیے بتا دوں میں فلاں بڑی بک, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈیفینیٹلی آئی ریڈ اے لاٹ, میں بہت زیادہ ریڈ کرتی ہوں, مگر کوئی اسپیسیفکلی اس طرح سے نہیں ہے کہ اگین اینڈ اگین ریوزٹ کر رہی ہوں. میں ریڈ بہت زیادہ کرتی ہوں, اور وہ اس طرح سے کرتی ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل میں جو بھی کام کر رہی ہوں, کسی اسپیسیفک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں, تو اس کے حوالے سے سرچ کر کے جو بھی لٹریچر مجھے ملتا ہے, جو بھی ریسرچ پیپرز ہیں, کوئی بک ہے, تو وہ میں ریڈ کرتی ہوں. تو وہ تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی ریڈ تو آپ کو کرنا ہوتا ہے, مگر اس طرح سے نہیں کہ میں کہوں کہ جی فلاں 4 بکس میں نے پڑھی تھیں, دے آر دا گائیڈنگ لائٹ فار مائی لائف. اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہے. آئی ایم ویری فوکسڈ آن دا ورک, اور آئی وانٹ مائی ورک ٹائم ٹو بی پروڈکٹیو. تو میں جو بھی کام کر رہی ہوتی ہوں اس کے حساب سے جو بھی لٹریچر مجھے ملتا ہے میں اس کو ضرور پڑھتی ہوں. کہ اور پھر جیسے کہ اب جیسے اے آئی ہو رہا ہے, کیا اس میں ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں, کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں, تو اس طرح کی میں ریڈنگ بہت زیادہ کرتی ہوں. تہمینہ, ایز اے وومن
نیٹ ورکنگ ایک چیز ہے جو انٹرپرینورس کو بہت کرنی پڑتی ہے، اور اکثر خواتین کہتی ہیں کہ نیٹ ورکنگ ایک ایسی چیز ہے جو وہ اس طرح نہیں کر پاتی جیسا آدمی کر پاتے ہیں. فار ایگزامپل کام انہوں نے کنکلوڈ کیا، پھر وہ ایک چلے گئے کیفے میں، ایک یعنی کہ کیجول جگہ پہ انہوں نے گروپ آف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھی. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نیٹ ورکنگ کیسے کرتی ہیں، کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ ہر اپرچونیٹی کو ٹیک اپ بھی کرتی ہیں. ہاؤ ڈو یو گیٹ ان ٹچ وتھ سو مینی ڈفرنٹ ٹائپ آف پیپل اینڈ آرگنائزیشنس؟ دیکھیے نیٹ ورکنگ یور نیٹ ورتھ از یور یور نیٹ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ ٹو بی ویری ون. اچھا اس پہ ڈیفینیٹلی اب تو میں کینیڈا میں ہوں تو اب وہاں پہ تو ایوننگ پارٹیز ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، تو میں نہیں جاتی، مگر میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ آئی کریٹ ویمن اونلی نیٹ ورکس. مجھے ملتے ہیں میں اس میں چلی جاتی ہوں، مجھے نہیں ملتے تو میں اپنا نیٹ ورک آئی آلسو ہیو جس میں نے آپ کو کرنٹڈ وومین کا کہا تھا کہ وہاں پہ ہم لوگ ایوری 6 ویکس، جب میں تھی یہاں پہ تو وی میٹ ایوری 6 ویکس، صرف پروفیشنل وومین کسی کو بلا لیا، بات کر لی پروفیشنلی، اس طرح سے ہم کرتے تھے. اب کینیڈا میں یہ کرتی ہوں کہ اگین آئی فاؤنڈ اے لاٹ آف ویمن اونلی نیٹ ورکس، تو میں ان کے ساتھ نیٹ ورک کرتی ہوں. اور ضروری نہیں کہ آپ نے ملنے جانا ہے، ہم آن لائن جیسے کافی چیٹ اس طرح سے وہ میں کر رہی ہوتی ہوں. اینڈ آلسو گو ٹو ڈفرینٹ ورک شاپس، مگر وہ نیٹ ورک میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں جا کے کافی نہیں پی رہی ہوتی، بٹ دا پروفیشنل جو جیسے ورک شاپس ہو رہی ہیں، پروفیشنل ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، وہ میں دیکھ کے جہاں پہ مجھے فائدہ ہو، فائدہ ان سینس کہ آپ کی یا تو پروفیشنل گروتھ ہو، یا پھر آپ کو کچھ نئی لرننگ ملے، یا پھر وہ ایسے لوگ ہوں جو کہ کل کو جن سے آپ کنیکٹ کر کے آپ کے بزنس کو فائدہ ہو، تو میں ڈیفینیٹلی کرتی ہوں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑا سا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے. اور مگر مجھے کیونکہ جو لگتا ہے کہ ود وومن میں زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہوں، تو میں نے اس لیے بہت سارے ویمن اونلی نیٹ ورک ڈھونڈے ہوئے ہیں، اور میں ان کے ساتھ ریگولرلی نیٹ ورک کرتی ہوں پروفیشنل. کہ ویمن آپ کی کمفرٹ کیونکہ ویمن اونلی میں ہے تو یو پک دیٹ. جس میں بھی آپ کا کمفرٹ ہے نا، جیسے اور اکثر خواتین کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ہم اگر پاکستان کے سینیریو میں بات کریں تو اس میں بھی ان کو کمفرٹ ہوتا ہے کہ جی چلو وومن اونلی ہے، تو اس میں ان کو پرمیشن مل جاتی ہے. یا پھر اگین کہ آپ دیر آر لاٹ آف ویبینارز ہیپننگ، تو اس میں کہ آپ جوائن کر لو اور پھر اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے کنیکٹ کر لو. نیٹ ورکنگ کے لیے میں لنکن کو کہوں گی کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ اس کو یوز کریں. لنکن جو ہے از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم فار پروفیشنل نیٹ ورکنگ اینڈ ٹو آلسو گرو یور کیریئر. تو وہاں سے آپ کو صحیح لوگ بھی ملتے ہیں، لرننگ بھی کافی ملتی ہے، تو وہ آپ کو ضرور یوٹیلائز کرنا چاہیے. بالکل. اور لنکڈن پہ جب آپ پروفائل کریشن کرتے سے آپ نے کہا کہ میں ونس یا ٹوائس ان ویک تو ڈیفینیٹلی لنکڈن پہ کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتی ہوں. اینڈ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ناٹ کہ بریک کرنے کے لیے نہیں یا کوئی اپنی بہت اچیومنٹس کو شوکیس کرنے کے لیے نہیں، بٹ ٹو اسٹے ان ٹچ. سو جو ینگ پروفیشنلز ہیں یا ینگ بڈنگ انٹرپرینورس ہیں، ان کو بھی آپ کیا ایڈوائس دیتی ہیں؟ لنکڈن پہ ان کو کیا ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے؟ دیکھیں لنکڈ پہ سب سے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ اپنا پروفائل جو ہے اس کو اپڈیٹ کریں. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ڈائریکٹ سیلنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ اب آپ جو ہے وہ آپ کو بائرس چاہیے. تو اس میں یہ کہ جو اگر آپ کی پروڈکٹ ہے جس کے لیے آپ کو بائر چاہیے، آپ کوئی سروسز سیل کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انفارمیشن دیں. شیئر دا انفارمیشن، ایسا کانٹینٹ شیئر کریں جو لوگ پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی انفارمیشن ہو. فار ایگزامپل جیسے کہ آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ ڈیزائن کی ہے، اس میں کوئی آپ نے کچھ نیا ٹیکنالوجی یوز کی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. یہ نہیں بتائیں کہ جی ہم یہ پروڈکٹ ہم نے بنائی، ہم اس کو اتنے میں سیل کریں. یہ بتائیں کہ ہم نے اتنی ریسرچ کی، ہم نے یہ ورک کیا، یہ ہمارے چیلنجز تھے. تو ایسا کانٹینٹ جو کہ انفارمیٹیو ہو اور دوسروں کو نالج ملے، اس سے پھر لوگ آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ یور اون، جو آپ کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کریں. اور پھر ایک اکثر لوگ جیسے یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنے بارے میں ہی بات کرتے رہتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریلیونٹ جو کانٹینٹ شیئر ہوا ہے اس کو آپ ریپوسٹ کر سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو پھر جس کا آپ کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو oblige ہو کے آپ کو کنیکٹ کرے گا. دوسروں کی پوسٹ پہ جا کے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، بجائے اس کہ صرف آپ خود پوسٹ کریں. تو جو آپ کو جہاں پہ جن لوگوں سے آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹلی رینڈملی ان کو کنیکٹ کرنے کے بجائے فرسٹ اسٹارٹ انگیجنگ آن دیئر پوسٹ، کمنٹس کریں ان سے کنیکٹ ہوں. اور پھر اس کے بعد جب ان کو لگے گا بھائی دس از سم ون جو کہ ہمیں ریگولرلی فالو کر رہا ہے، آپ ان کو ریکویسٹ بھیجیں گے تو وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. تو دیز آر سم ٹپس اینڈ ٹرکس. اور ڈیفینیٹلی اگین لرن کرنے کی کوشش کریں، سی کے اور لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں. ایک اور چیز جو میں کہتی ہوں کہ آپ ان کو دیکھیں نا کہ کاپی پیسٹ والی کوئی چیز نہیں ہوتی، بٹ ڈیفینیٹلی یو کین ٹیک انسپریشن فرام دا پیپل جو اچھے سے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جن کی بہت اچھی فالوئنگ ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں.
تو وہاں سے آپ انسپریشن لے سکتے ہیں. کاپی پیسٹ نہیں کریں ان کو, مگر یہ دیکھیں کہ ان کا کانٹینٹ کس طرح کا ہے, ہاؤ دے آر انٹریکٹنگ ود ادر پیپل, تو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے آپ کو کافی لرننگ مل سکتی ہے. بالکل بالکل. تہمینہ, ہمارا نا ایک ٹریڈیشن ہے اس پوڈ کاسٹ کا اینڈنگ. ہم ہمیشہ اپنے اتنے انسپائرنگ گیسٹ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ایسا میسج ہے جو آپ ہمارے ینگ لوگوں کو, ینگ گرلس کو, ویمن کو, مین کو بھی ایز ویل, بیکاز وہ بھی تو ایک سپورٹ سسٹم کا کتنا میجر پارٹ ہے, بوائز کو ایک کیا آپ میسج دینا چاہیں گے؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. ٹائم بہت لمیٹیڈ ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ یہ فائنڈ یور پیشن. میں اپنے بچوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ بھئی آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے آپ وہ کرو. ابھی تو جس آپ نے کوئی ڈاکٹر انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بٹ ڈو سم تھنگ دیٹ یو ریئلی انجوائے, جس سے آپ کو پیشن ہو, تاکہ پھر یہ کہ آپ اس میں کچھ انوویشن لا سکیں اور اس میں آپ سکسیزفل ہو سکیں. تو آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ وہ سیکھیں, اینڈ فائنڈ یور پیشن, فائنڈ یور نیش, اور پھر اس کے اوپر آپ محنت کریے. اور جیسے ہم نے کہا کہ اسمارٹ ورکنگ کیجیے, اینڈ تو اپنا وقت نہیں ضائع کریں, کیونکہ پھر یہ وقت جو چلا جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. بالکل بالکل. اور یہ آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ جو ہے نا فائنڈ یور پیشن, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ یور پیشن؟ وہی دیکھیں, پیشن تو وہی نا جو کام. اب دیکھیں بچے, جیسے اب میں اپنے چھوٹے والے بچے سے پوچھتی ہوں نا, بھائی تمہیں کیا بننا ہے, کہتے ہیں میں یوٹیوبر بنوں گا. مطلب آپ ابھی اس ایج کے نہیں 7 ایئرز ہو, تو اس کو وہ اچھا لگتا ہے, تو وہ دیکھ رہا ہے, تو وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے. تو میں اب جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہو کے ٹیچر بنیں گے. تو یہی چیز ہے نا کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کو, وہ اسی طرح سے آپ دیکھیں بھئی آپ کو اچھا کیا لگتا ہے. اسی لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ فائنڈ یور پیشن, مطلب یہ کہ یو ہیو ٹو فائنڈ اٹ. آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. تو اسی لیے بجائے اس کے ٹائم ضائع کرنے کے, کہ آپ یہ دیکھیں بھئی آپ کو کون سا کام ہے جو اچھا لگے گا, کرنا پڑے گا. اسے میں اپنی اگزامپل بھی آپ کو دوں, دیکھیں اب میں نے کتنی ساری چیزیں کی ہیں, بٹ آئی فائنڈ اٹ کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل. یہ میں صرف کہہ نہیں رہی, مطلب مجھے مزہ آتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ کسی اور کو, میں نے کوئی ساتھ میں کوئی کام کیا, کسی کا بزنس سکسیزفل ہو رہا ہے, ہم کوئی اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں, کام کریں, دس از مائی پیشن. تو اسی لیے میں 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی نہیں تھکتی. آئی ایم ہیپی کہ آئی ڈیڈ سم تھنگ گڈ, دس از مائی پیشن. تو اسی طرح سے کسی کا ہو سکتا ہے کہ جی آپ کو ڈیولپمنٹ کا شوق ہے, یا ہو سکتا ہے کہ یو وانٹ ٹو کریٹ اے اسکن کیئر پروڈکٹ, جو لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں, آپ کو کپڑے اچھے ڈیزائن کرنے کا شوق ہے, تو دس از یور پیشن, تو یو کین میک اٹ اے بزنس. تو وہ چیز ہے کہ اگین اٹس ناٹ اباؤٹ میکنگ منی, اٹس اباؤٹ بینگ یوزفل اینڈ بینگ پروڈکٹیو. تہمینہ, یہ کتنی ونڈرفل پیس آف ایڈوائس تھی کہ بینگ یوزفل, بینگ ہیلپ فل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می, آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. سیم ہیئر, وی ہیڈ اے فینٹاسٹک ٹائم. اور آپ نے اتنی اچھی ہمیں چھوٹی چھوٹی پیسز آف ایڈوائسز دیں, لنکڈ ان میں کیسے اپروچ کرنا ہے, اپنی لائف میں مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے, اسمارٹ ورک کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اٹس اے پلیزر, تھینک یو سو مچ. اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب. ہم اسی طرح اور ایکسائٹنگ گیسٹس آپ کے سامنے لائیں گے اور ان کی جرنیز کو سمجھیں گے. تھینک یو سو مچ.